परवरदिगार हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं वो आशिकाने रसूल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं, जिनका मामूल है दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कितनी प्यारी ये फजीलत है और कितने खुश नसीब हैं वो अफराद, वो आशिकान रसूल जिनसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मिलाएंगे। ऐ काश मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी नियत करें, मैं भी नियत करूं, हम मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम है रिज़ाए इलाही और आज हमारा मौजू होगा अल्लाह पाक की रिज़ा पे राज़ी रहना। जहां हमारा ये प्रोग्राम तमाम आशिकान रसूल के लिए है, मदनी चैनल के तमाम नाज़रीन के लिए है, वहीं पर हमारे मुआशरे के वो अफराद के जो स्पेशल पर्सन अफराद हैं, जो सुनने से बोलने से कासिर हैं, यानी सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो इशारों की ज़बान समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम उन आशिकान रसूल के लिए भी होगा कि जो इशारों की ज़बान समझते हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ अव्वल से लेकर आखिर तक रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रिज़ा पे राज़ी रहने के हवाले से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर होता है और आपकी बारगाह में आके कहता है कि आलीजा मुझे बताइए कि मैं अल्लाह पाक की बारगाह तक कैसे रसाई हासिल करूं, मैं अल्लाह पाक की बारगाह तक कैसे पहुंच जाऊं, रसाई कैसे हासिल करूं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बजाय इसके कि उसको कुछ जवाब दिया जाता, आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसका हाथ पकड़ा। एक अमीर आदमी था, उसके दरवाजे पर ले गए। जैसे ही दरवाजे पर लेकर के देखा, वहां पर एक शख्स खड़ा है जिसका पाँव नहीं है, एक टांग नहीं, एक पाँव नहीं है उसका, और वो एक पाँव पर खड़ा हुआ है। वो गुलाम था, मालिक के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ए आदमी, इस शख्स की मिसल हो जा, इस शख्स की तरह हो जा, तू अल्लाह पाक तक रसाई पालेगा। क्या मतलब इसका? आप बताना ये चाह रहे थे, देखो ये वो शख्स है कि जिसकी एक टांग नहीं है, लेकिन इसकी इस माजूरी के बावजूद भी वो अपने आका के साथ वफादार है, अपने आका के साथ वो वफादारी करते हुए काम पे खड़ा हुआ है। इसी तरह हर लम्हा, हर आन, हर वक्त तू अपने मालिक की बारगाह में हाजिर हो जा, तेरी रसाई अल्लाह ताला की बारगाह में हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम भी अपने ऊपर गौर करें कि क्या हम भी हर हाल में, हर आन अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर रहने के लिए ख्वाहिशमंद हैं या नहीं है। अल्लाह अकबर। अब समात फरमा लें कि अल्लाह पाक की रिज़ा पे राज़ी रहना ये होता क्या है। याद रखिए, चाहे खुशी हो, चाहे गम की कैफियत में हो, चाहे राहतों का समा हो या तकलीफों के अंबार हो, कोई नेमत आपको मिले या नेमत छिन जाए, वापस चली जाए, अलगर्ज हर अच्छी या बुरी हालत में और हर तकदीर पर अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा पे राज़ी रहना, यानी हर तकदीर पे राज़ी रहना। जो आपको मिला है, चाहे वो खुशी की सूरत में, गम की सूरत में, नेमत के मिलने की सूरत में, नेमत के छिन जाने की सूरत में, जो भी मामला आपके साथ पेश आता है, इस पर सब्र करना, किसी किस्म का शिकवा, शिकायत, वावेला न करना, इसे कहते हैं अल्लाह पाक की रिज़ा पे राज़ी रहना। सुभान अल्लाह। कितने ही अफराद वो खुश नसीब हैं जो हर हाल में अल्लाह पाक की रिज़ा पे राज़ी रहते हैं। जी हाँ, वो दुखों की कैफियत में भी हों, उन पे
دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہوں، وہ اس حال میں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ اگر ان کے ہاں خوشیوں کے انبار ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ایسوں کی شان بیان فرماتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک مزید ارشاد فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ترجمہ کنز ایمان، نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احسان، نیکی جو ہے، بلائی، احسان، اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا جملہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ دوبارہ سماعت فرمائیں، آپ فرماتے ہیں احسان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو، اور یہ وہ ثواب ہے جو بندے کو اللہ سے راضی ہونے کی صورت میں ملتا ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں ملتا ہے جب اللہ پاک اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت سے پوچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا ہو؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر استفسار فرمایا، پھر پوچھا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے کہ تم مومن ہو؟ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ عرض کی ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، جب تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، آسودگی میں شکر الہی بجا لاتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ کن افراد کی شان بیان کی گئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کی، مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، اور آسودگی میں جب راحتیں ہوتی ہیں ہم تب اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تب پھر نہیں جاتے بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی ہر تقدیر پر ہم راضی رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے افراد جو تھوڑی سی تکلیف ملنے پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکایات شروع کر دیتے ہیں، واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض نادان تو اتنے سخت جملے بولتے ہیں الامان 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 کہ وہ کفریہ جملہ تک بول جاتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ذہن بنانا ہے، کوئی راحت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں راحت ملے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، اللہ پاک کی طرف سے آئے گی۔ مجھے ایک بادشاہ کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا کہ مجھے ایک ایسا جملہ بیان کرو کہ جسے میں خوشی کے وقت یاد کروں تو میں غم زدہ ہو جاؤں، لیکن غم کے وقت میں اسے یاد کروں میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، وہ خوش ہو جاؤں۔ بڑا پیارا اس نے ایک لائن میں ایک جملہ بیان کیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جی ہاں، بادشاہ سوچنے پر مجبور تھا کہ جیسے ہی خوشی کا وقت آتا تو وہ سوچتا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی خوشیوں کا وقت جو ہے یہ گزر جائے گا، ایک دن آنا ہے کہ غم آ جائیں گے، وہ افسردہ ہو جاتا۔ لیکن جب غم آ جاتے پھر اس کے ذہن میں یہ جملہ آتا یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس مشکل وقت میں بھی گزر جانا ہے۔ تو یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ درد ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہے۔ ان دکھوں نے چلے جانا ہے، ان تکالیف نے چلے جانا ہے، ان پریشانیوں نے چلا جانا ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہیں گے، انشاءاللہ اس پر ہمیں اجر دیا جائے گا۔ کتنی پیاری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم یاد فرما کے فرمایا رب کعبہ کی قسم، اے صحابہ تم مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہے، اور رضائے الہی پر راضی رہنا یہ وہ عمل ہے جو نجات دلانے والا ہے،
جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے. کتنا پیارا یہ عمل ہے کہ اگر ہم اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہتے ہیں جہنم سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ، جنت میں داخلے کا سبب بنے گا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کچھ اعمال ہیں جنہیں ہم اپنا لیں انشاءاللہ ہمارے اندر اللہ پاک کی رضا پانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم ہر حال میں پھر اللہ پاک کی رضا کو پانے والے بن جائیں گے. سب سے پہلی بات، اللہ پاک کی رضا پر رہنے کے جو فضائل ہیں ان پہ غور کیا جائے، انہیں یاد کیا جائے، انہیں پڑھا جائے، انہیں سمجھا جائے اور پھر انہیں بار بار اپنے دل میں، دل و دماغ میں دہرایا جائے. انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا پانے کا جذبہ پیدا ہوگا. میں چند فضائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی اور اس کا رزق بقدر کفایت ہے اور وہ اس پر راضی ہے. ایک تو یہ فضیلت ہے، سبحان اللہ. ایسے شخص کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو اسلام کی ہدایت عطا کی گئی، یعنی دامن اسلام اسے عطا کیا گیا اور اس کا رزق بقدر کفایت ہے. اس کا رزق اتنا ہی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، بقدر کفایت ہی اس کا رزق ہے، لیکن وہ اس پر راضی بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے. دوسری بات فرمایا کہ جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہے، یعنی اللہ نے جتنا دیا ہے تھوڑا دیا ہے اس پر بھی راضی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا اللہ بھی اس کے قیامت والے دن تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. تیسری روایت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. یہ تکالیف جو آتی ہیں پریشان نہیں ہو ان تکالیف سے. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، تو فرمایا اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. پس اگر بندہ صبر کرے تو وہ اس کو چن لیتا ہے اور اگر راضی رہے تو اسے برگزیدہ بندہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. کتنی پیاری یہ فضیلت ہے. ہم اکثر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے. یہ روایت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری رہنمائی کر رہی ہے. پھر سماعت فرما لیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. پس اگر بندہ صبر کرے اللہ اس بندے کو چن لیتا ہے اور اگر وہ راضی رہے تو اس کو برگزیدہ بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ان فضائل کو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم اپنے ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں اور اس کو اپنے ذہن سے بار بار دل و دماغ میں ہم دہراتے رہیں. انشاءاللہ رضائے الہی پانے کا جذبہ پیدا ہوگا. دوسری بات، رضائے الہی پر راضی رہنے سے متعلق جو بزرگان دین کے اقوال ہیں ان کا مطالعہ کریں. جی ہاں، بزرگان دین کیا فرماتے ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ قیامت کا منظر اپنے ذہن میں لائیں، قیامت کی گرمی اپنے ذہن میں لائیں، قیامت کا ہولناک دن اپنے ذہن میں لائیں. اللہ اکبر. وہ سورج جو 1 میل پر سیدھے رخ کے ساتھ آگ برسا رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگ رہی ہے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہے، سارے رشتے ختم، سارے ناطے ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس عالم میں، اس مشکل ترین گھڑی میں جن کو سب سے پہلے جنت میں بلایا جائے گا، اللہ اکبر، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا جو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتے، انہیں جنت کی طرف سب سے پہلے بلایا جائے گا. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں. وہ بیوقوف ہے، احمق انسان ہے جو تقدیر پہ راضی نہیں رہتا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایمان کی سربلندی، یعنی ایمان کی سربلندی کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک کے حکم پر صبر کرنا، یہ ہے. اور پھر دوسری بات تقدیر پر راضی رہنا، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے. یہ اپنا ذہن بنا لے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں وہی ملے گا جو اللہ پاک نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا ہے، جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے.
ہمیں وہی ملنا ہے. کوئی ایک لقمہ بھی ہم سے چھین نہیں سکتا کہ جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے، جو ہمارے حلق سے نیچے اترنا ہے، کوئی وہ لقمہ ہم سے چھین نہیں سکتا. اور کوئی ایک لقمہ بھی ہم لے نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھا. انشاءاللہ جب یہ ذہن بنے گا کہ ہمیں وہی مل جائے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہیں گے. ایک بہت بڑا سبب اللہ پاک کی رضا پہ راضی نہ رہنے کا وہ ہے بے صبری. انسان جلد باز بھی ہے، بے صبری کر جاتا ہے. مجھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک غلام کو اپنی اونٹنی دی اور فرمایا کہ اس کی دیکھ بھال کرنا، اسے باندھ دو. اچھا اس نے باندھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اندر تشریف لے گئے. اس نے کیا کیا کہ اونٹنی کی جو مہار تھی وہ چرا لی اور وہاں سے چلتا بنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر تشریف لے گئے نماز کے لیے، اپنے دل میں سوچا کہ میں جب باہر آؤں گا تو اس شخص کو 2 دینار دوں گا، کیونکہ اس نے میرا کام کیا ہے تو میں اسے 2 دینار دوں گا. اب جب واپس باہر آئے تو دیکھا کہ وہ غلام بھی نہیں ہے اور مہار بھی نہیں ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا، کہا کہ جاؤ بازار سے مہار خرید کے لے کر آؤ. وہ بازار جاتا ہے، مہار خرید کے لے کر آتا ہے. اتفاق کی بات تھی کہ وہی مہار تھی جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پر بندھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کتنے کی خریدی ہے؟ کہا کہ 2 دینار کی. آپ مسکرائے اور فرمایا، کہا کہ جلد بازی کر گیا ہے، جلد بازی کر گیا ہے. میں نے نیت کی تھی اس کو حلال طریقے سے 2 دینار دینے کی اور یہ حرام طریقے سے کما گیا. ملے گا وہی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں کیا ہے، جو اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. تو یہ بزرگان دین کے اقوال، اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے ہمیں. پھر ایک اور بات ہے، اپنی زندگی سے کیوں اور کیسے اس کو نکال دیں. کیوں ہے یہ بات، کیسے ہو سکتا ہے یہ معاملہ، اس کو نکال دیں. جی ہاں، یہ 2 لفظ جب نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا پانے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا. ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حدیث قدسی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو میں نے خیر کے لیے پیدا کیا، اور اس شخص کے ہاتھوں پر خیر کو جاری کیا. اور اس شخص کے لیے خرابی ہے جس کو میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں میں شر کو جاری کیا. اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو کہے کیوں اور کیسے. اس شخص کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت. جب دین کا معاملہ ہے، اب کیوں نہیں ہے، اب یہ کیسے نہیں ہے. اللہ پاک کے احکامات جب آ گئے، اللہ پاک کا حکم جب آ جاتا ہے، دین اسلام جب ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے، شریعت مطہرہ جب ہمیں کچھ کہتی ہے، تو اب کیوں کا لفظ شریعت مطہرہ کے مقابلے میں نہیں ہے. اسلام کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں لفظ کیوں استعمال کرنا، کیسے استعمال کرنا، اب یہ وہاں پر استعمال نہیں ہوگا. جی ہاں، یہ روایت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے اس شخص کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو کہے کیوں اور کیسے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. ایک اور بات ہے، تکالیف اگر پہنچے تو ہمیں تکالیف پر صبر کرنا ہے، اور اس پر ملنے والا اجر، جو تکالیف پر اجر اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے، اس کو غور کر لیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے بھی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک اس چھوٹی سی تکلیف کے بدلے بھی بندہ مومن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ شان ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. بہت سی چیزیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہماری وہ ہیں جنہیں ہم یاد رکھیں گے. اللہ نے چاہا تو ہمیں اللہ پاک کی رضا پانے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا. کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جن کی معلومات ہمیں ہونا یہ ضروری ہے کہ ان مقامات پہ ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک کی رضا مل جائے گی. جیسے کسی کے عزیز کا انتقال ہو جانا، اس موقع پر عموماً نہایت ہی بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے. معاذ اللہ، جیسے میں نے شروع میں کہا، لوگ کفریہ جملے تک بول جاتے ہیں، استغفر اللہ. یہاں صبر کرنے کا مقام ہے. یقیناً بہت بڑی تکلیف ہے، مانتے ہیں کہ بہت بڑا صدمہ ہے کسی کے والد کا دنیا سے چلا جانا،
کسی کی ماں کا دنیا سے چلے جانا، کسی کے جوان بیٹے کا دنیا سے چلے جانا، بھائی کا دنیا سے چلے جانا، بہن کا دنیا سے چلے جانا، کسی کی اولاد جگر کا ٹکڑا دنیا سے چلا جائے، یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو، یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہم صبر کر کے اللہ پاک کی رضا پا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کاروبار میں نقصان ہو جائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ عافیت فرمائے، کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی بیماری لگ جائے، اسی طرح اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو جائے، اسے کوئی تکلیف پہنچائے، گھر ہے، دکان ہے، وہاں پر چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، اچھا بلا وجہ نوکری سے نکال دیا ہے، یا دوران سفر جیب کاٹ دی گئی، یا کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے، موبائل فون گر جاتا ہے، کوئی سنیچنگ ہو جاتی ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اکثر و بیشتر لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمیں ان مقامات پر بھی صبر کرنا ہے، صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ہمیں رضا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک کی رضا پانے کا ایک بہترین ذریعہ نیک اعمال پر عمل کرنا بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام رضائے الہی میں ایک نیک عمل پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج ایک نیک عمل پر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ 72 نیک اعمال میں سے وہ ہے نیک عمل نمبر 3، یعنی سوال نمبر 3 وہ کیا ہے؟ کیا آج آپ نے گھر، بازار، مارکیٹ وغیرہ جہاں بھی تھے وہاں نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے سے قبل نماز کی دعوت دی؟ کاش 5 نمازوں میں کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لے جاتے۔ سبحان اللہ، یہ بہت پیاری نیکی کی دعوت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نیکی کا کام کرنے پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے اسے بھی وہی اجر ملتا ہے جو اس نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھنا بھی یقیناً یہ نیکی ہے۔ اب جو نیکی کی یہ دعوت دے گا، نماز پڑھنے کی دعوت دے گا، اللہ اکبر، اللہ پاک اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر با جماعت نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ آج اگر آپ تہیہ کر لیں کہ میں دوسروں کو نیکی کی دعوت دوں گا، نماز کی دعوت دوں گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ پہلی صف کے عادی بن جائیں گے، آپ پکے نمازی بن جائیں گے۔ اور جو پہلے صف کا نمازی ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، اس کی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری فضیلت ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے، اور پھر ان دونوں سعادتوں کو پانے کے لیے اگر انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے جائے تو ضرور کر گزریں۔ یعنی لوگ جب اذان اور صف اول، پہلی صف کے ثواب کو جان لیں گے تو ہر ایک یہی چاہے گا کہ اسے اذان کا موقع دیا جائے۔ ایسی صورت میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے قرآن اندازی کا طریقہ یہ اختیار کرنا پڑے گا، مگر افسوس کہ لوگ ان دونوں اعمال کے ثواب اور ان کی فضیلت سے لا علم ہے، پتہ ہی نہیں کہ پہلی صف کا اجر کیا ہے اور اذان کا اجر کیا ہے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، جو نیکی کی دعوت دوسروں کو دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، وہ خود تکبیر اولیٰ پانے کا عادی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر اولیٰ کی بھی فضیلت سنیں، اللہ اللہ اللہ۔ تکبیر اولیٰ کی فضیلت کے بارے میں مروی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 40 دن با جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک جہنم سے اور دوسری نفاق سے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کرنے کی کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت دینے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل رضا حضرت